अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको नबीहा उर्दू हिंदी की स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुई और एक नया एपिसोड लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं कि हमारी स्टोरी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। अरे हम कितने दिन तक ये ड्रामा करेंगे? कब प्लान पर काम करना है ये बताओ। मैं मजीद ये सब कुछ नहीं देख सकता। अपनी बहन को उस आदमी के पहलू में खड़े देखकर मेरा जिस्म शोलों की लपेट में आ जाता है। मैं इसे जान से मार देना चाहता हूँ। इस बेगैरत ने मेरा नाम मिटाकर अपना घर बसा लिया और अब हमारी इज्जत को मट्टी में मिलाकर इस आदमी के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रही है। और मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। मेरा दिल करता है मैं इसे जान से मार डालूं। सब्र रखो बासिल, अगर हम इतना कुछ कर चुके हैं तो इसे जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारी गैरत को दो कोरी का कर दिया है। हर मुमकिन कोशिश की हमने, लेकिन सैयद मेहरबान शाह की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि हम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। लेकिन इस बार नहीं। इस बार हमें अपने मकसद में कामयाब होना है। मुझे इस खानदान से कोई दुश्मनी नहीं, ना ही मेरा इनसे कोई लेना देना है। मुझे बस उफरा की मुस्कुराहट नोच लेने का दिल करता है। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर वो इस आदमी के साथ इतनी खुशहाल जिंदगी कैसे गुजार सकती है? जब तक मैं इसे अपनी आंखों के सामने तड़प कर मरते हुए ना देख लूं तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। वो आराम से बैठे अपनी ही सगी बहन को जान से मार देने की बातें कर रहे थे और इनके नजदीक इनकी गैरत थी। तुम्हें भी हमारे साथ आना चाहिए था, भाभी के भाई की शादी है, मेहरबान शाह ने रात को सोने से पहले कहा। नहीं, ज़रावर काफी बीमार है और भाभी अकेली रह जाएंगे, फिर अकेले हफ्ते तक फरवा के दिन डाल देंगे। तब तक मैं फरवा की शॉपिंग में मदद करूंगी। आपको तो पता है ना कि मेरे लिए फरवा की शादी को हैंडल नहीं कर सकता। मैं ही तो हूँ, सिर्फ आप जाएं और जल्दी वापस आए, बच्चे भी आपके साथ ही जाएंगे। अनाइश के तो आज स्कूल में दरख्वास्त भी लेकर आई हूँ। वो इन्हें देखते हुए बोली, हाँ तो अपनी बेटी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। तुम आजकल इसे बहुत डांटती हो। एक तो कल इसका स्कूल जाने का दिल नहीं कर रहा था, तुमने जबरदस्ती भेजा। एक दिन अगर नहीं जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कभी कभी बच्चों का दिल भी रख लिया करो। वो कभी इन्हें डांटने या सख्ती से पेश आने नहीं देते थे, लेकिन बेटी के मामले में वो बहुत जज्बाती हो जाया करते थे, जिस तरह इस वक्त हो रहे थे। बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको मना किया था। मेहरबान की आशी की परवरिश के मामले में आप बिल्कुल कोई सवाल नहीं करेंगे और खबरदार जो ऐसे मामलों में इसे भेजा लाड़ दिया। इसकी वजह से वो बिगड़ती जा रही है, किसी की बात नहीं मानती और फिर वो मुकरिश तो इसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने में लगा रहता है। मजाल है जो मेरी कोई भी बात सुन ले। बेहतर है कि आप इसे मुझ पर छोड़ दें ताकि मैं इसे समझा पाया करूं। आप इसे बहुत सर चढ़ाते हैं। ये बहुत गलत बात है। वो बोलने पर आई तो फिर बोलती ही चली गई। आखिर सबसे पहले ये बात इनके शोर को समझना जरूरी थी कि वो अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं। कल को इसके लिए बड़ा मसला खड़ा कर सकता है। वो दिन बाद अब जिद्दी होती जा वो दिन ब दिन बाद जिद्दी होती जाती है। अपनी हर बात मनवाने का फन आ गया था। अगर वो मेहरबान और मुकरिश को अपनी बातों में लगाकर इन्हें मना करती तो वो सीधी दादा जान के सर पे सवार होकर इनके लाड में अपनी बात मनवा लेती थी। अब इनके सामने तो किसी के कुछ भी कहने की अहमियत ही नहीं थी। अपनी मर्जी के मालिक थे और हर काम में अपनी मर्जी को ही देखते थे। और इनकी मर्जियां क्या होती थी जो इनके पोते पोती चाहते थे। दादा जान सिर्फ अपनी पोती के मामले में ही नहीं बल्कि पोतों के मामले में भी बहुत सख्त थे। इनके बच्चे जो चाहते थे, जैसे चाहते थे, इन्हें करने दिया जाए। इन पर किसी तरह की रोक टोक ना की जाए और ना ही किसी काम से मना किया जाए। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था? इनकी तरबियत के लिए जरूरी था कि वो भी इन बातों को समझें। लेकिन इन्हें समझ आए कौन? लेकिन बहरहाल वो इस वक्त मेहरबान से किसी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी। इसका सारा सामान पैक करने के बाद वो इनके सीने पर सर रख कर लेट गई थी। न जाने क्यों आज ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा के लिए इनसे दूर जाने वाले हैं। न जाने किस्मत को क्या मंजूर था। आप सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ आपके पास। आप मुझे काफी थकी हुई लग रही हैं। परवा इसके लिए जूस का ग्लास लेकर आई थी। वो थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से वापस आई थी। जरावर को फिर से तेज बुखार हो गया था। वो भाभी के साथ इसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। आज मेहरबान शाह और घर वालों को गए तीसरा दिन था। फरवा शादी से पहले इनके पास आ गई थी क्योंकि इसे रोज ही शादी के सिलसिले में शॉपिंग के लिए जाना पड़ रहा था और अफरा इसके साथ ही जाती थी। बहुत शुक्रिया फरवा, मुझे इस जूस की बहुत जरूरत थी। और बैठो यहाँ मुझसे बातें करो। तुम्हारी शादी के बाद न जाने कभी ये मौका मिलेगा भी या नहीं। वो फरवा से बातें करने लगी थी। वो 2 दिनों से यही इसी के घर पर रह रही थी क्योंकि अगले हफ्ते इसकी शादी होने वाली थी और बार बार इन दोनों बहनों को शॉपिंग के लिए तो कभी पार्लर जाने की जरूरत पड़ रही थी और ऐसे में बेहतर था कि वो इसके पास ही फरवा के अभी इसे खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के बारे में बता रही थी ताकि शादी से पहले और शादी के नाजुक रिश्ते की सारी जरूरी बातों को समझ सके। वो जानती थी कि इनकी बहन काफी जिद्दी मिजाज लड़की है और वो आसानी से किसी की बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। लेकिन ये वक्त था इसे समझाने का, इसे बताने का कि शादी के बाद अक्सर लड़कियों को बहुत सारी चीजों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन इसकी बातों पर ध्यान नहीं इन्हें कहाँ दे रही थी। इसका सारा ध्यान तो इसके हाथ में मौजूद जूस के गिलास में था जिसे वो बातों ही बातों में खत्म करके एक तरफ रख चुकी थी।
आप आराम करें, तब तक मैं भी अपने कमरे में जा रही हूँ, काफ़ी थकी हुई लग रही हैं आप। वो इसके बेड से उठते हुए बोली। उसने भी मुस्कुराकर जाने की इजाज़त दे दी। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो चुका था। इसके भाई, बाप, बहन, हर रिश्ता इन्हें वापस मिल चुका था और अपने सारे रिश्तों को वापस पाकर वो बेहद खुश थी। अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर दिया था, जिसके लिए वो अपने रब की शुक्रगुज़ार थी। मैंने जूस में बेहोशी की गोली डाल दी है, आप लोग आ जाएं। इसने लैंडलाइन फ़ोन पे अपने भाइयों को फ़ोन करके खबर दे दी कि वो नशे की गोली इसके जूस में मिलाकर इसे बेहोश कर चुकी है। अब वो लोग आसानी से आकर इसे ख़त्म कर सकते थे। वो इसकी तरफ से खबर मिलते ही वो लोग बहुत खुश हो गए थे। आखिरकार वो जिस मकसद के लिए इतना ड्रामा कर रहे थे, वो मकसद आज पूरा होने वाला था। आखिर आज वो इस मुकाम पर जाने के लिए तैयार थे, जिसके लिए इन्होंने ये सब कुछ किया था। ये खबर जानने के बाद वो लोग ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुके नहीं थे। वो जल्द से जल्द अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। इसीलिए वो लोग फ़ौरन ही अपने घर से निकल आए थे, ताकि वो इस लड़की को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें, जो इनकी गैरत पर एक बदनुमा दाग हुई थी। काफ़ी लंबा इंतज़ार किया था इन लोगों ने। 2-3 महीने तक अपना ड्रामा जारी रखा था, ताकि वो इन लोगों को इस बात पर यकीन दिला सके कि अब वो लोग इनके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये बला दुश्मनियाँ भी ख़त्म होती हैं अपने दिल में। वो अब तक इस बात को कबूल ना कर पाए थे कि उनकी बहन ने जो कदम उठाया वो सही था, और अब वो इसे इस बात की सज़ा देना चाहते थे। उसने अपने दिल में किसी और को जगह क्यों दी? उन्होंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि इनकी बहन ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, और ना ही कभी मेहरबान शाह को खुद पर हक जताने की इजाज़त दी थी, बल्कि वो हमेशा इनसे एक फासला बनाए रखे हुए थी। हाँ, लेकिन दिल तो दिल होता है ना, वो कब कहाँ किसके नाम पे धड़कना शुरू कर दे, ये भला कौन जान सकता है। लेकिन इन्हें इस बात की सजा दी गई थी। मेहरबान ने जब इसे शादी के लिए प्रपोज किया था, तो उन्होंने बस इतना कहा था कि वो इनके घर रिश्ता भेजे, और यही बात इसने अपनी अम्मी से कही थी। एक लड़का इनके यूनिवर्सिटी में इनके लिए रिश्ता भेजना चाहता है। जब इससे पूछा गया कि वो लड़का कौन है, तो उन्होंने बता दिया कि वो मेहरबान शाह है, जो कि इनके दुश्मन का बेटा था। और बस इसी बात की सज़ा वो आज काटने वाली थी, क्योंकि आज इनके भाई इनकी जान के दुश्मन बने हुए थे। इसे सज़ा देने के लिए यहाँ तक आए थे, इन्हें बताने के लिए आए थे कि किसी से मोहब्बत करके उन्होंने इसकी गैरत पर सवाल उठाया है। और फिर जब वो लोग इनकी शादी किसी 50 साल के आदमी से कर रहे थे, तब अपनी ज़िंदगी की खातिर उन्होंने ये कदम उठाया था, जो इनके लिए इनकी इज्जत पर दाग लगा था। आज वो लोग इस दाग को हमेशा के लिए धोने के लिए आ रहे थे। वो लोग घर के अंदर दाखिल हुए थे, वॉचमैन आते हुए देखा था, लेकिन अब वो लोग अक्सर यहाँ आते रहे। इनसे सवाल जवाब करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो इन्हें सलाम करता अंदर भेज चुका था, जबकि वो लोग जो पहले ही इस बात का अच्छे से अंदाज़ा लगा चुके थे कि घर में सिवाय इनकी बड़ी बहू और बीमार पोते के कोई नहीं है, वो बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी बहन के कमरे तक आए थे, जो बेहोश पड़ी थी। इस सारी प्लानिंग में फरमान भी शामिल था, पर वो क्यों इन लोगों की मदद कर रही थी, वो लोग नहीं जानते थे। इनके ज़हन में यही बात थी कि इनकी बहन भी इनके हमरा चल रही है, वो कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन ये बात तो इनके वहम गुमान पे भी ना थी कि आज से 6 साल पहले मेहरबान शाह को अपनी आंखों के सामने देखकर वो इस पर अपना दिल बुरी तरह से हार चुकी थी, और अब वो अपनी बहन को रास्ते से हटाकर मेहरबान शाह की बीवी बनना चाहती थी। यहाँ पर वो इसी प्लानिंग पर चल रही थी जो इनके भाइयों ने की थी, लेकिन अफरा के कत्ल के बाद वो अपनी प्लानिंग पर चलने वाली थी, जिसके बारे में इनके भाई भी कुछ नहीं जानते थे। जुनैद और बासिल खामोशी से कमरे में दाखिल हुए और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं किया था, और ना ही वो अपने साथ कोई हथियार लेकर आए थे। आहिस्ता से बेड से तकिया उठाकर उन्होंने अफरा के मुंह पर रख दिया था, जो पहले ही बेहोश पड़ी थी। किसी तरह की कोई मज़ाहमत नहीं कर पाई। इसकी सांसें कब बंद हुई, शायद इसको खुद भी पता नहीं चला होगा। लेकिन वो लोग अपना काम मुकम्मल करने से पहले इसके ऊपर से हटे नहीं थे। आज इनकी गैरत को सुकून मिल जाना था। आखिर जिस लड़की ने इसकी इज्जत को दो कौड़ी का किया था, वो हमेशा के लिए सो चुके थे। अब इनकी इज्जत का कोई खतरा नहीं था। यकीनन वो पुरसुकून हो जाने वाले थे। आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हुए जुबैद ने अपने माथे से पसीना साफ किया और फरवा को इशारे से बता दिया कि वो अपना काम कर चुका है। अरे आप दोनों यहाँ, बहुत खुशी हुई आप दोनों यहाँ आ गए। भाभी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती इनके सामने आकर रुकी। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि कुछ ऐसा हो गया होगा। माफ़ कीजिएगा, वो दरअसल आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो इसे हॉस्पिटल ले गए थे। वापस आते हुए अफरा काफ़ी थक गई थी। मैंने इसे आराम के लिए भेजा था। अभी मैं इसे जगा कर आती हूँ। इससे पहले कि वो दोनों कुछ भी बोलते, वो कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो अफरा के बेड के करीब आते हुए इसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मुसलसल हिलाने पर भी वो नहीं जा रही थी। न जाने से क्या हुआ था। एक अंदेशे के तहत उन्होंने इसके नाक के करीब अपना हाथ रखा। इससे पहले कि वो मुड़कर इसकी हालत के बारे में किसी को भी बताते, बासिल ने बुखलाकर वहाँ रखी कुर्सी उठाकर इसके सर पर दे मारी
اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے بھابھی بری طرح سے شیشے سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیدھی ہوتی، جوید نے وہیں پر دوپٹہ اٹھا کر اس کی گردن میں ڈال کر دبانا شروع کر دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے افرا کا قتل ہو چکا ہے۔ یہ کام کرنے والے کوئی غیر نہیں بلکہ اس کے اپنے بھائی ہیں۔ یہی وجہ کہ ان کو ختم کر دینا چاہتے تھے تاکہ یہ ثبوت ہمیشہ کے لیے یہی مٹ جائے۔ لیکن ان کے چلانے کی آواز نیچے واچ مین تک گئی تھی۔ اوپر کوئی ملازم نہیں تھا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ سب کو چھٹی دے چکے تھے۔ واچ مین اپنی بندوق کو اٹھاتے تیزی سے آیا تھا جہاں وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، اور ان کی حالت سے وہ کچھ سمجھ چکا تھا۔ وہ بندوق اٹھا کر ان کی طرف کرنے لگا تھا، والا تھا کہ باسل نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے بندوق چھینی اور اس کے سینے کے بیچوں بیچ 4 گولیاں چلا کر اسے ابدی نیند سلا دیا۔ لمحوں کا کھیل تھا کہ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے، جبکہ زراور جو اپنی ماں کو اپنے قریب نہ پا کر کمرے سے باہر نکلا، اپنی آنکھوں کے سامنے واچ مین کا قتل ہوتے دیکھ کر دروازے کی جانب بھاگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لوگ نکل چکے تھے۔ زراور دیکھو کیا ہو گیا، باسل اور جوید نے تمہاری امی اور چاچی کا قتل کر دیا ہے۔ اس کے سامنے چاچی کی بہن چلا رہی تھی، اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ آج افرا کو گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ زراور اور شناورا کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پولیس ہر جگہ باسل اور جوید کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ لوگ 3 لوگوں کا قتل کر کے بھاگے تھے، جن میں 2 تو حویلی کی بہویں تھیں اور ایک واچ مین جس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو بہت مشکل سے اپنے گھر چلاتا تھا۔ ان لوگوں نے اس واچ مین کا قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس کے بیوی بچوں کو بھی قتل کر دیا تھا۔ دادا جان نے ایک بڑی رقم اس واچ مین کی بیوی اور بچوں کو دی تھی، لیکن یہ رقم اس جان کی قیمت ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کا انہیں اچھے سے اندازہ تھا، نہ تو وہ اپنے پوتوں کو ان کی مائیں واپس کر کے لا کے دے سکتے تھے اور نہ ہی ان معصوم بچوں کو ان کے باپ، لیکن وہ قاتل کو سزا ضرور دلوا سکتے تھے۔ ان کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے تھے۔ مہربان شاہ کی تو بری حالت تھی، وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتے تھے، کھانا بھی زبردستی دیتے تو چند والے زہر مار کر لیتے، ورنہ وہ ہر چیز کو نظر انداز کر چکے تھے۔ ان کی ننھی سے معصوم بیٹی بار بار ان سے آ کر سوال کرتی کہ بابا ماما کہاں ہیں، تائی امی کہاں ہیں۔ وہ ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ وہ لمحہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دو، کاش وہ یہ نہ کہتے، کاش وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور لے جاتے، تو شاید آج وہ ان کے ساتھ ہوتے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو گئی تھی، وہ اب کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی محبت ہمیشہ کے لیے ان سے بچھڑ چکی تھی، اور ان کی بھابھی جو ہمیشہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہتی تھی، ہمیشہ بڑی بہنوں کی طرح ان کے ساتھ رہتی تھی، آج وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، لیکن وہ انہیں انصاف دلا سکتے تھے۔ وہ شہر کا چپا چپا چھان رہے تھے، کہیں سے جوید اور باسل کی کوئی خبر مل جائے اور وہ انہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا کر سکون کا سانس لیں، لیکن وہ لوگ نہ جانے کہاں جا کر چھپ گئے تھے۔ ان کی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی تھی۔ وہ انہیں تلاش کرنے میں مگن تھے، لیکن اب تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پولیس نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ جلد سے جلد مجرموں کو گرفتار کر لیں گے، جبکہ گھر میں دوسری پریشانی زراور تھا جو کہ بہت بیمار رہنے لگا تھا۔ اسے سارے دن میں صرف چند گھنٹے کے لیے ہوش آتا تھا۔ اس نے باسل اور جوید کو واچ مین کا قتل کرتے دیکھا تھا، جبکہ فروا بھی گواہی دینے کو تیار تھی کہ اس نے بھابھی کا قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے دونوں بھائی اسے بھی جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ وہ سب کی نظروں میں مظلوم بنی دونوں بچوں کو سنبھال رہی تھی۔ بچے بھی زیادہ تر اسی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، اور یہ چیز سب لوگوں کو نظر آ رہی تھی۔ انائش اور عبداللہ اپنی خالہ کے وجود میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ وہ بھی انہیں اسی طرح سے سنبھال رہی تھی جیسے وہ اسی کے بچے ہوں، بے شک سب کی نظروں میں ہی آنے کے لیے، لیکن وہ یہ کردار بہت اچھے طریقے سے نبھا رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، 6 مہینے گزر چکے تھے، اور اب تک باسل اور جوید کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ فروا جو کہ اکیلی ہو چکی تھی، وہ اب انہی کے ساتھ ان کی حویلی میں ہی رہتی تھی، اور بچے بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو چکے تھے۔ وہ تو بس اس کے بنا رہ ہی نہیں پاتے تھے، یہی وجہ تھی کہ اس نے حویلی کو ہی اپنا گھر بنا لیا تھا۔ جبکہ مہربان شاہ نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، اپنی بیوی اور بھابھی کے قاتل کو ڈھونڈنے میں اب تک ناکام تھا، جس کی کوشش وہ اب بھی جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن کامیابی کہیں سے باہر ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آج کل وہ بہت زیادہ چڑچڑے ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر وہ سب کو ڈانٹ دیا کرتے تھے، بے شک سامنے ان کی بیٹی ہی کیوں نہ آ جائے۔ ان کے غصے سے ڈرنے کی وجہ سے آشی ان سے دور رہنے لگی تھی۔ وہ زیادہ تر دادا جان کے پاس رہتی یا پھر اپنی خالہ کے پاس، جبکہ دادا جان نے کل انہیں اپنے کمرے میں بلا کر یہ کہا کہ افرا کی بہن کافی وقت سے ان کے گھر میں بنا کسی رشتے رہ رہی ہے، وہ تمہارے بچوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی ہے اور ہر چیز کو مد نظر رکھ کر ان کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح افرا رکھتی تھی۔ تو بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، افرا کی طرح وہ تمہیں سمجھے گی اور تم دونوں کی زندگی اچھے سے گزر جائے گی۔
جس طرح ایک خالہ اپنی بہن کے بچوں کو پیار دے سکتی ہے، اسی طرح کوئی عورت نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کی بات کو سن کر وہ بھڑک اٹھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ان کی بہنوں جیسی ہے اور وہ اس کے بارے میں ایسا کبھی کچھ سوچ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی وہ شادی کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، جب تک وہ اپنی بیوی کے قاتل کو ڈھونڈ نہیں دیتے تب تک ان کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر کا سکون کس طرح سے تباہ کر رہے تھے، ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا، اور بابا جان ایسی بات کا احساس دلا رہے تھے۔ عاشی ابھی بہت چھوٹی تھی، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ عبداللہ اب میٹرک میں تھا اور اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن عاشی کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ وہ اکثر رونے لگتی اور اپنی ماں کو پکارتی، کوئی اس کی ماں کو واپس نہیں لے آ سکتا تھا۔ سب سے پہلے آنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ رو رو کر اپنی حالت خراب کر لیتی۔ مہربان شاہ نے بس ایک ہی بات کی تھی، ان کی بیوی کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ پھر اس موضوع پر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بابا جان بھی انہیں اسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے، اسی لیے یہ ٹاپک بہت کم چھیڑتے تھے، لیکن جب بھی چھیڑتے تھے اچھی خاصی لڑائی کرتے۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم لوگ مجھے فون کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ تم لوگ مجھے فون نہیں کرو گے، بلکہ جب میں فون کروں گی تب ہی مجھے ہماری بات ہو سکے گی۔ میں اس حویلی میں رہ رہی ہوں۔ تم لوگوں کو اندازہ بھی ہے کہ اگر کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر ہو گئی کہ افرا کے قتل میں میرا بھی ہاتھ ہے تو یہ لوگ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ فون کان سے لگا کر ان دونوں کو سمجھا رہی تھی، جو پچھلے 6 مہینے سے کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، اس حویلی سے جان چھڑوانے کے لیے اگلے دنوں میں ابا جان وہاں آنے والے ہیں، تو بہتر ہے کہ پاسپورٹ اور ویزا تیار کروا دیا جائے۔ ابا جان کے ساتھ امریکہ روانہ ہو جانا، اور میں اپنا کام سکون سے کر کے واپس وہاں آؤں گا۔ وہ کچھ پر اسرار انداز میں بولا۔ اب کون سا کام باقی تھا؟ فروا کو سمجھ نہیں آیا، یا اس سے کچھ چھپایا جا رہا تھا۔ اور کون سا کام رہ گیا ہے؟ تم لوگوں نے افرا کا قتل کرنا تھا تو بس، اور کیا کرنا ہے؟ افرا کے ساتھ ساتھ 2 اور بے گناہ لوگ بھی مارے گئے ہیں، اب تک تم لوگوں کو سکون نہیں آیا؟ اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ پوچھے بنا رہ نہیں پائی، وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان کی اگلی پلاننگ کیا ہے۔ افرا کے 2 بچے، میں اس کے 2 بچوں کو بھی قتل کر دینا چاہتا ہوں۔ میں اس کی نسل تباہ کر دوں گا، اس کو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ میں مہربان شاہ کو ایسا دکھ دوں گا جو وہ ساری زندگی بھلا نہیں پائے گا۔ وہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ ان کی پلاننگ سن کر دوسری جانب فروا خوش ہو گئی تھی۔ مطلب اگر وہ بچوں کو بھی قتل کر دیں گے تو اس کے پاس صرف مہربان شاہ بچے گا، اور اسے اور کیا چاہیے تھا؟ وہ تو یہاں صرف مہربان شاہ کے لیے ہی رہ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، میں یہیں ٹھیک ہوں، اور جہاں تک تم لوگوں کے دوسرے کام کی بات ہے تو میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مہربان شاہ کا بیٹا عبداللہ اگلے دنوں میں ہاسٹل چلا جائے گا، پھر اس نے وہیں پر رہنا ہے۔ تم لوگ آسانی سے وہاں اس کا کام تمام کر سکتے ہو۔ اور یہ عاشی، نہیں، عاشی کا قتل نہیں کرنا ہے، اسے زندہ اٹھا کر لے جانا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اٹھا کر لے جانا ہے؟ لیکن کہاں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ فیضان ملک کے پاس، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ فیضان ملک کے پاس؟ لیکن کیوں؟ وہ تو عورتوں کا دھندا کرتا ہے نہ، وہ کیا کرے گا اس چھوٹی سی بچی کو اپنے پاس رکھ کر؟ وہ کبھی اسے نہیں خریدے گا۔ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بچی ہے وہ، کچھ پریشانی سے کہنے لگی۔ ہاں میں جانتا ہوں وہ اسے کبھی نہیں خریدے گا، لیکن جب ہم اس کے سامنے ڈیل رکھیں گے تو وہ ضرور خریدے گا۔ مت بھولو کہ فیضان ملک وہی ہے جس کے کالے دھندے کی انفارمیشن زعفران شاہ کے لوگوں نے پولیس تک پہنچائی تھی، اور پھر زعفران شاہ نے کس طرح سے فیضان ملک کا کام تمام کیا تھا۔ وہ جیل سے نکلنے کے بعد مسلسل زعفران شاہ سے بدلے کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ جب اسے یہ پتا چلے گا کہ یہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ فیضان شاہ کی پوتی ہے تو کیا تب بھی وہ اسے نہیں خریدے گا؟ وہ لوگ پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ارے واہ، تم لوگوں کی پلاننگ تو بہت آگے تک ہے۔ ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ عبداللہ کا کام تمام کرو، تب تک میں عاشی کو تم لوگوں کے پاس پہنچانے کا انتظام کرتی ہوں۔ اس نے بولتے ہوئے فون رکھا تھا کہ جبکہ اوپر والے کمرے پر لگے کنیکٹڈ لینڈ لائن فون پر حویلی کا وفادار ملازم طاہر ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ادھر فون رکھنے کی دیر تھی کہ ادھر اس نے ارسلان شاہ کو فون کر دیا تھا۔ السلام علیکم صاحب جی، مجھے بہت بڑی خبر ملی ہے، عبداللہ بابا کا قتل ہونے والا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ عاشی بی بی کو بھی اغوا کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ افرا بھابی کی بہن فروا کر رہی ہے۔ آپ جلدی سے جلد شہر سے گاؤں واپس آ جائیں، ورنہ یہاں بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ ملازم تیز بول رہا تھا جب اچانک کسی نے اس کے سر پر وار کیا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا تو اس نے جلدی سے اٹھا کر فون کو واپس اوپر رکھا، اور جیسے ہی فون بند ہوا اس نے بنا سوچے سمجھے ہاتھ میں پکڑا راڈ اس ملازم کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا اپنا بچاؤ بھی ٹھیک سے نہیں کر سکا، وہ اسے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے کس کو فون کیا تھا وہ نہیں جانتی، لیکن اسے یہ بتانا تھا
کہ حویلی کا کوئی نہ کوئی انسان اس کے بارے میں حقیقت جان چکا ہے، اس لیے اسے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا تھا۔ اسی وجہ سے اوپر آتے ہوئے اس نے عاشق کو پھر روک کر بتایا تھا کہ عبداللہ کا قتل ہو چکا ہے، اور عبداللہ کا قتل کروانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا دادا ہے، اور اب وہ عاشق کو اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی، کیونکہ یہ سب لوگ اس کی جان کے دشمن ہیں۔ جس طرح سے لوگوں نے اس کی ماں کو مار ڈالا ہے، اسی طرح وہ اس کے بھائی کو بھی مار چکے ہیں، اب اس کی باری ہے۔ عاشق کو وہ کافی دنوں سے یہی ساری باتیں بتا رہی تھی، وہ بہت آسانی سے اس کی برین واشنگ کرنے میں کامیاب ہو رہی تھی، اور اب جب وہ اپنی کامیابی کے اتنی قریب تھی تب اس نے گھر کے کسی نہ کسی آدمی کو یہ بات بتا دی تھی۔ اسے ملازم پہ بے حد غصہ آ رہا تھا، ابھی تو اسے موقع ملا تھا مہربان شاہ کے پاس جانے کا، سب کو اسے الگ کرنے کا، اس کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے والی تھی۔ اس نوکر نے سب کچھ تباہ کر لیا ہے۔ وہ غصے سے مسلسل اس ملازم کی جان لینے کے در پر آ گئی تھی۔ نہ جانے اچانک سے ایسا کیا ہوا تھا کہ مہربان شادی کی دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ اس کی تو خوشی کو انتہا نہ رہی تھی۔ کیا سچ میں ایسا ہو گیا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس ملازم کا کیا؟ اس کے گھر کے کس فرد کو سچائی بتا دی تھی؟ نہ جانے کون تھا وہ جسے اس نے فون کیا تھا؟ اسے تو کچھ پتا نہ چلا۔ اس آدمی کی بھی وہ خود جان لے چکی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے حویلی کے ملازموں کے ساتھ مل کر اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا تھا۔ وہ اس حویلی کو اتنا وفادار ملازم تھا کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی اس نے حویلی کے کسی انسان کو اس کی حقیقت بیان کر دی تھی۔ اس نے بہت جاننے کی کوشش کی تھی اگر اس نے کسی کے فون کیا ہے، لیکن وہ جان نہیں پائی۔ لیکن یہ مشکل نہیں تھا، وہ سب کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ کس کی بہن ہے۔ کتنی ہی بار وہ باتوں ہی باتوں میں دادی جان اور دادا جان کو کہہ چکی تھی کہ جلد ہی اس پر الزام لگے گا، کیونکہ وہ جوید اور باسل کی بہن ہے، اسے بھی آسانی سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ حویلی والے کسی بھی دن اس پر الزام لگا کر اسے حویلی سے باہر کر دیں گے۔ ارسلان شاہ تو پہلے دن سے اس کے خلاف تھے، لیکن دادی جان ہمیشہ آگے سے کہتی تھی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تم پر پورا یقین ہے، اور یقین بھی اس نے بڑی مشکل سے بنایا تھا۔ ان لوگوں کو باتوں میں لگا کر آخرکار اس نے ان لوگوں کا یقین جیت لیا تھا۔ اس نے بتا دیا تھا کہ وہ ان سب کے ساتھ بے حد مخلص ہے، اور مہربان شاہ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں جلد سے جلد اسے مہربان کی دلہن بنا لینا چاہتے تھے۔ اس بات کا ذکر ان دونوں نے اس کے سامنے نہیں کیا تھا، لیکن وہ آنکھیں پڑھنے میں ماہر تھی، اور اب جب مہربان شاہ دوسری شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے تو ان کا نکاح آج شام کو ہی رکھ لیا گیا تھا۔ لیکن اسے سمجھ نہ آیا تھا کہ اب تک اس خبر کو دینے کے لیے اس کے کمرے میں کوئی کیوں نہیں آیا تھا۔ ایک تو اسے اس بات کا ڈر لگ رہا تھا کہ ملازم نے جسے فون کیا ہے کہیں وہ آ کر اس کا سارا راز نہ کھول دے، اور دوسری طرف آج ہی نکاح۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف تھی جب اچانک سے ارسلان اندر داخل ہوئے اور اب بنا آگے پیچھے دیکھے اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ ان کا غصہ مزید بڑھتا، جلدی سے اندر داخل ہوتے ہوئے ملازم اور مہربان شاہ نے قدر سے پکڑ کر پیچھے کیا۔ چھوڑ دو مجھے، میں اس عورت کو جان سے مار ڈالوں گا، اس نے ہمارے اپنوں کو مار ڈالا ہے، اس نے میری جان سے پیاری بیوی کا قتل کر دیا، بلکہ میری ہی نہیں اس کی وجہ سے تمہاری بیوی کا بھی قتل کیا گیا ہے۔ یہ فساد کی جڑ سب کچھ اسی نے کروایا ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ افرا بابی کی بھی رپورٹ جو آئی تھی انہیں جان سے مارنے سے پہلے بے ہوش کیا گیا تھا۔ انہیں کس چیز میں بے ہوشی کی گولی گئی تھی؟ یہ کام یقیناً اسی عورت نے کیا تھا، اور میں اسے جان سے مار ڈالوں گا، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بے قابو ہو رہے تھے۔ بس کرو ارسلان، کتنا الزام لگاؤ گے اس کی ذات پر؟ تم تو ہمیشہ سے اس کے خلاف ہو، ہم جانتے ہیں تمہیں کبھی بھی وہ پسند نہیں تھی، تم ہمیشہ اسے اپنے گھر سے نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن ایسا الزام میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جان غصے سے داخل ہوتے ہوئے اسے کہنے لگے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ کو دیکھا، پھر اپنا ملازموں کی گرفت سے چھڑوا لیا۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاتا بابا، میں بس وہی کہتا ہوں جو حقیقت ہے، آپ قبول کریں یا نہ کریں، لیکن یہ حقیقت ہے، اس سب کے پیچھے اس عورت کا ہاتھ ہے۔ اسی نے اس رات ان لوگوں کو فون کر کے کہا تھا کہ وہ اپنے حصے کا کام کر چکی ہے، اب وہ ان لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ بات دلاور نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ پھر بھی آپ کو یقین نہ آئے تو پوچھ لیں۔ اس نے جلدی سے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھام کر اس کے سامنے کیا۔ وہ اس سارے قصے میں اب تک کچھ بھی نہیں بولا تھا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اس نے واش مین کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی دادا جان یہ سچ کہہ رہے ہیں، میں نے خود عاشق و خالہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب آپ جلدی سے یہاں آ جائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کو فون کر کے کہہ رہی تھی، لیکن اس وقت میں چاچی کے کمرے میں جانے والا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ چاچی سو رہی ہیں تو میں واپس نیچے اپنے کمرے میں آ گیا۔
اسے تفصیل سے بتایا تھا۔ بابا جان میرا یقین کریں، میں تو اپنی دوست سے بات کر رہی تھی، میرا اس سارے قصے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجھ پر الزام نہ لگائیں، وہ میری بہن تھی، میرے لیے بہت عزیز تھی، بلکہ میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کیا کوئی بہن اپنی بہن کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے اس سب کے بعد میں یہیں پہ رہتی؟ اگر میں قاتل ہوتی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھاگ جاتی۔ وہ روتے ہوئے لوگوں کو یقین دلانے لگی، کیونکہ 6 مہینے سے زراور جو خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا آج بولا تو اسے بڑی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کو لے کر تم لوگ اتنا ہنگامہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ اس دن یقیناً اپنی دوست سے بات کر رہی تھی۔ ایک بہن بھی اپنی بہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے، اور ارسلان اتنا جذباتی ہونے سے پہلے سوچ لیا کرو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ ہمارے گھر پہ مہمان ہے، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ بے حد غصے سے اپنے بیٹے کو گھور رہے تھے۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو پوچھیں اسے زلفی کہاں ہے؟ بابا جان آج دوپہر میں زلفی نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ یہ اپنے بھائیوں سے بات کر رہی تھی، اس سے بہت بڑی پلاننگ کی ہوئی ہے ہماری عائشی اور عبداللہ کے خلاف، بہت کچھ بڑا کرنے والی ہے۔ بابا جان میرا یقین کریں، وہ اپنا یقین دلاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ بابا جان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ آج دوپہر اپنے گاؤں چلا گیا ہے، اور یہ بات جاتے ہوئے وہ ملازمہ کو بتا کر گیا ہے۔ اس کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں رک کر ہمیں بتا نہیں سکا، اور باقی اب ہم کوئی فضول بات برداشت نہیں کریں گے۔ شام کو مہربان کا نکاح ہے، تو تم اس کی تیاری کرو تو بہتر ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ ارسلان غسیلی نگاہوں سے فروا کو دیکھتا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ فروا گہرا سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یقیناً زلفی نے اسی کو فون کر کے وہ سب کچھ بتایا تھا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس خاندان کو بہت اچھے سے ہینڈل کیے ہوئے تھی۔ اتنا آسان نہیں تھا اس کے خلاف کسی کو بھی کرنا۔ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا تھا۔ شام کو اس کا نکاح تھا اور ابھی تک اسے کسی نے خبر بھی نہیں دی تھی۔ اچانک ایسا کیسا ہو سکتا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نکاح بڑی مسجد میں ہونے والا تھا، اور اس کے کمرے میں کسی نے جھانکا تک نہیں تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا؟ کسی نے اب تک اس بارے میں بتایا کیوں نہیں تھا؟ کوئی اس طرف آیا کیوں نہیں تھا؟ اس کے کپڑے جوتے کچھ بھی نہیں لایا گیا تھا۔ وہ اس وقت بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ بابا آپ اٹھ کر کپڑے تو پہن لیجئے، کم از کم اپنی تیاری تو مکمل کریں۔ آپ نے جانا تو ہے نا، مہربان چاچو کا نکاح ہے۔ شناور جو مکمل تیار تھا اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگا، مجھے کہیں نہیں جانا، تم لوگ جاؤ، اور تمہارے دادا جان پوچھیں گے میں کہاں ہوں تو بتا دینا کہ میں وہیں پر موجود ہوں۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ دونوں اس کے ہمراہ تھے، اس کے بیٹے تھے، اسے بے حد عزیز تھے، پر وہ اپنے گھر میں کچھ بھی برا نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس گھر کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی، اپنے بچوں کی ماں کھوئی تھی۔ وہ اس عورت کو مزید کسی بھی طرح کی غلطی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب لوگ نکاح کے لیے بڑی مسجد کا رخ کرنے لگے۔ سب کچھ بے حد سادہ تھا، کسی طرح کا کوئی شور شرابہ نہیں، بہت سادگی سے اس کا نکاح کیا جا رہا تھا۔ وہ بچوں کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ دادا جان اور دادی جان پہلے ہی بڑی مسجد کے لیے نکل چکے تھے، اور آپ سب بچے جانے والے تھے۔ فروا کہاں ہے؟ وہ اب تک تیار نہیں ہوئی، اسے بتا تو دیا تھا نا؟ بڑی بھابھی انہیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو مکدش نے ہاں میں سر ہلا کر بتایا تھا کہ وہ جانتی ہیں کہ آج مہربان شاہ کا نکاح ہے۔ جاؤ ایک بار پھر سے اس کو بتا کر آؤ، میرا نہیں خیال کہ وہ تیار ہے، بڑی بھابھی اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ جب اچانک نظر پہلی سیڑھی پر کھڑی فروا پر گئی تو وہ بہت کنفیوز نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ ارے فروا، یہ کہ تم نے ابھی تک صبح والے سوٹ پہنا ہوا ہے، جلدی سے کچھ پہن کر آ جاؤ، بڑی مسجد میں جانا ہے، آج مہربان کا نکاح ہے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اور ان سب کا اندازہ اس بات کا گواہ تھا کہ مہربان کی دلہن وہ نہیں ہے۔ اس نے ہمت جمع کر کے پوچھ لیا کہ آخر مہربان کی دلہن کون ہے؟ وہ بابا جان کے بے حد عزیز دوست کی بیٹی ہے، اور اسی کو بابا جان اس گھر میں دلہن بنا کر پہلے بھی لانے والے تھے، لیکن مہربان نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو اس کی بھی کہیں اور شادی کروا دی گئی، لیکن افسوس اس کی پہلی شادی نہیں چل سکی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے 2 سال پہلے سے طلاق ہو گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ مہربان دوسری شادی کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، شاید یہی سوچ کر وہ مہربان کے بچوں کو ماں جیسی محبت دے پائے، ورنہ آج کے دور میں کسی ستیلی عورت پہ یقین کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تم بہتر طریقے سے جانتی ہو۔ اور وہ جلدی سے کپڑے چینج کر لو، صرف تھوڑی دیر میں ہم لوگ واپس آ جائیں گے، سب کچھ بہت سادگی سے کیا جا رہا ہے۔ وہ اسے تفصیل بتا رہی تھی، جبکہ فروا کو لگا جیسے آسمان اس کے سر پہ آ گیا ہو، سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اتنی پلاننگ، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ لوگ جائیں، وہ کہہ کر پیچھے مڑ گئی۔ اس کا انداز اتنا تلخ تھا کہ کوئی بھی اسے دوسری بار ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہہ پایا۔ تھوڑی ہی دیر میں سب لوگ حویلی سے نکل چکے تھے۔ انائش گھر پہ ہی تھی، سخت بخار ہونے کی وجہ سے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، پر جاتے ہوئے یہ بات دروازہ کھٹکھٹا کر بڑی بھابھی سے بتا کر گئی تھی۔ ارسلان ہزار بار منع کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ چلنے کے لیے مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ مہربان نے فون کر کے اس سے کہا تھا
کہ دوسری شادی پر وہ صرف اس لیے راضی ہوا ہے کیونکہ ارسلان ایسا چاہتا تھا. اگر وہ اس کی شادی پر نہیں آیا تو وہ نکاح نامے پہ سائن نہیں کرے گا. یہ بات اسے مجبور کر گئی تھی بڑی مسجد جانے کے لیے، جبکہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ عنائش گھر پر اکیلی ہے. ہیلو، آپ لوگ جلدی سے حویلی کے پیچھے آئیں، جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی پہنچنے کی کوشش کریں. سب لوگ بڑی مسجد میں گئے ہوئے ہیں، مہربان کا نکاح ہے اور عاشی میرے پاس ہے. یہ بہترین موقع ہے اسے یہاں سے غائب کرنے کا، اور پھر عبداللہ کو بھی ہاسٹل میں قتل کر دیں گے اور پھر ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا. دوپہر میں ہونے والے ارسلان کے اچانک حملے پر وہ بری طرح سے زمین پر گری تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر کافی سارے زخم آئے ہوئے تھے، اور ارسلان نے بلا لحاظ کیے اسے دربدر تھپڑ لگاتے ہوئے اس کا برا حال کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا. لیکن اس درد سے بڑا درد تو اسے مہربان شاہ دے گیا تھا. اس کی راہوں میں پلکیں بچھانے بیٹھی تھی اور وہ شخص کتنی آسانی سے کسی اور کے نکاح میں لینے چلا گیا. ماما ماما پلیز آ جاؤ. عائشی بری طرح سے چلا رہی تھی، گھر پہ کوئی نہیں تھا. وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے کمرے میں آئی تھی. ارسلان شاہ نے سختی سے اس طرف آنے سے منع کر رکھا تھا، لیکن آج تو وہ کسی کی نہیں سننے والی تھی. آخر آج اس کا دل ٹوٹا تھا. آج اس کے جذبات ریزہ ریزہ ہو گئے تھے. جس شخص کے لیے اتنا سب کچھ کیا تھا وہ ہمیشہ کے لیے کسی اور کا ہو چکا تھا. کتنی ہوشیاری سے ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا. اسے تو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ اس کے ناک کے نیچے مہربان شاہ کا نکاح کسی اور لڑکی سے کروا دیا جائے گا. وہ تو اس خوش فہمی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ جلد ہی اسے خوشخبری ملے گی، لیکن اس کی ساری امیدوں پر پانی پھر چکا تھا. اس نے مہربان شاہ سے سچی محبت کی تھی اور اپنی محبت کا صلہ چاہتی تھی. وہ سمجھ چکی تھی کہ مہربان شاہ اس کا نہیں ہو سکتا، لیکن اسے یقین تھا کہ مہربان شاہ اس کے جذبات سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے اور وہ اس کی محبت کو نظر انداز کر کے کسی اور کو اپنا رہا تھا، کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا. وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا. یہ دھوکہ ہی تھا، اور اس دھوکے کی سزا وہ ساری زندگی اسے دینے والی تھی. وہ صرف عاشی کو ہی نہیں بلکہ عبداللہ کو بھی ختم کر دینے کا ارادہ رکھتے تھے. وہ عاشی کے کمرے میں آتے ہوئے اسے اپنے پاس کر کے اپنے کندھے پر اٹھا چکی تھی. وہ جو پہلے ہی بخار کی شدت سے بے حال تھی، فروا کی گود ملتے ہی وہ اس کے پاس آ گئی تھی. بابا کدھر گئے ہیں؟ خالہ ان کو بلا کے لاؤ. میرے پاس ان کے کندھے سے لگا کر روتے ہوئے بولی. اس نے آہستہ آہستہ اس کی پیٹھ تھپکانا شروع کیا. اور آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے. ہاں عاشی، وہ تمہارے لیے ستیلی ماں لے کر آنے والے ہیں، تمہاری ماں کی جگہ کسی اور کو دینے والے ہیں. اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ستیلی ماں کیسی ہوتی ہے. وہ بہت ظالم ہوتی ہے، بالکل چڑیل کی طرح. ہر روز آپ کو مارے گی، پیٹے گی، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرے گی. آپ کے بابا نے آپ کی ماما کو مار ڈالا، ان پر بہت ظلم کیا. اب وہ ان کی جگہ آپ کی نئی ماما لانے چلے ہیں. ماما نے آپ سے آپ کے بھیا کو بھی چھین لیا، انہیں بھی مار ڈالا، اور اب وہ سب کو مار ڈالیں گے. مجھے بھی مار ڈالیں گے، آپ کو بھی مار ڈالیں گے. اس لیے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے. آپ چلو گی نا میرے ساتھ؟ ماموں ہمیں لینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ عاشی کو کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی. اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں. اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ ہم آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف آئی تھی. اس نے سامنے والے راستے سے جانے کی بجائے پچھلے والے راستے کا انتخاب کیا تھا. اس نے باسل کو وہی پیچھے بلایا تھا. حویلی میں کہرام آ چکا تھا. عاشی کو اچانک غائب ہوتا دیکھ ہر کسی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا. عاشی صرف ان کی بیٹی ہی نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کی پہلی اور آخری بیٹی تھی. وہ سب کے لیے عزیز تھی. ان کے علاوہ ان کے گھر میں بیٹی کا کوئی وجود نہ تھا. وہ اچانک جس طرح سے غائب ہوئی تھی، سب لوگ پریشان ہو کر رہ گئے تھے. اس کا یوں غائب ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے. عاشی کے ساتھ ساتھ فروا بھی غائب تھی. ارسلان ایک بار پھر سے اپنی پرانی باتیں دہرانے لگا تھا. وہ سب کو بار بار کہہ رہا تھا کہ فروا کا ہاتھ ہے ان سب چیزوں میں، لیکن اب بھی ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ فروا اس کو بھی عاشی کے ساتھ ہی شاید اغوا کر لیا گیا ہے. اس کی جان بھی خطرے میں ہے. کسی طرح کے تاوان کے لیے فون نہیں آیا تھا. نہ جانے کون لوگ تھے جنہوں نے اس کے گھر کی معصوم سی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا. کسی کا بھی دھیان اس وقت باسل اور جویر کی طرف نہیں جا رہا تھا. سب کو یہی لگتا تھا کہ امیر خاندان کی بیٹی دیکھ کر اسے یوں تنہائی میں اغوا کرنے کی پلاننگ کی گئی ہے.